अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे। व्यूअर्स, आज वज़ीर ख़जाना जनाब इसाक डार साहब ने 2016-2017 के लिए 45 खरब का वफाकी बजट जो है वो पेश किया है। यह बजट कितना आवाम दोस्त है और कितना हुक्मरान दोस्त है, इससे मुताल्लिक हमारे इकोनॉमिस्ट और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो आप तक अपनी राय जो है वो पहुंचा ही रहे होंगे। लेकिन इस बजट पर और मुल्क की मौजूदा सूरत हाल पर अवामी सोच के तर्जुमान और अवामी लीडर शेख रशीद अहमद हमारे साथ हैं और हमसे इस बारे में जो है वो गुफ्तगू करेंगे। लेकिन बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले अगर हम जो कल इकोनॉमिक सर्वे जो है वो पेश हुआ है उसके मुताबिक जो फैक्ट्स एंड फिगर्स दिए गए हैं, अगर उस पर एक नज़र डाल लें तो ग्रोथ रेट जो है वो जो टारगेटेड ग्रोथ रेट थी वो थी 5.5%, जबकि जो अचीव हुई है वो 4.7%। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट में अगर हम देखें तो 28% की कमी आई है। मालियाती खसारा 4.3 के बजाय 3.4 रहा। टैक्स रेवेन्यूज की मद में 3.41 खरब का जो है वो टारगेट था, इसके बजाय 2.34 खरब हासिल हो सका। जबकि इन्फ्लेशन की अगर हम बात करें तो टारगेट था 6% और जो इस वक्त हमारा जो अचीव हुआ है वो है 2.8%। ये तमाम वो फिगर्स हैं जो कि कल गवर्नमेंट की तरफ से दिए गए। एंड वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू कि इस पर भी बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो आ रही है। बाकायदा अपनी गुफ्तगू का हम आगाज़ करेंगे, शेख साहब से भी बात करेंगे, इस पर भी बात करेंगे और बहुत सी और भी बातें करेंगे, बट राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम देखेंगे और हमारे साथ मौजूद हैं अवामी मुस्लिम लीग से शेख रशीद अहमद साहब। शेख साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। शेख साहब, आज जो बजट पेश हुआ उसमें इसाक डार साहब के अपने दावे, अपने वादे अलग, लेकिन आप क्या समझते हैं कि ये अवामी बजट था, अवाम फ्रेंडली बजट, दोस्त, अवाम दोस्त बजट आपको लग रहा है ये? देखें, पहले मैं थोड़ी सी कौम के सामने गुजारिश रखना चाहता हूँ और किसी ज़ाती बुनियाद पे नहीं रखना चाहता। मैं असम्बली में प्रूव करूंगा कि 4.71 जो इन्होंने कहा है ये 3.71 हो सकता है, 4.71 नहीं हो सकता। माइनस जारी है एग्रीकल्चर आपकी, और एग्रीकल्चर के अलावा आप देखें कि इनके डॉक्यूमेंट पे यकीन करना जो है, अब 13,000 से कॉमन आदमी को क्या मिला जी? बेसिक सैलरी 13,000 रुपये से 14,000 रुपये कर दी। 14,000 रुपये से आप यकीन करें जिसने कुत्ते और बिल्ली रखी हो, बकरी रखी हो, 14,000 रुपये से उस बिल्ली, बकरी, कुत्ते किसी का घर गुजारा नहीं हो सकता। ठीक। और किसान कर रहे हैं। कितने 100 अरब रुपए का नवाज शरीफ साहब ने भी किसान को बजट दिया जी। क्या हुआ? पटवारी का बजट था वो, पटवारियों के हाथ चढ़ गया होता। किसानों को, मैं भी किसान कॉन्फ्रेंस में गया हुआ था लाहौर, उन्होंने आलू फेंके हुए थे, उन्होंने गंदम फेंकी हुई थी, उन्होंने सब्जियां। पाकिस्तान की क्रॉप्स का रेट तय कर रहा है जी इंडिया। उसको सब्सिडी में पानी मिल रहा है, सब्सिडी में बिजली मिल रही है, सब्सिडी में उसको खाद मिल रही है, बीज मिल रही है। और ये बजट इन्होंने जो थोड़ा बहुत अच्छे बात की है, मैं ये नहीं कहता कि मैं बैलेंस बात ना करूं, कि सेल्स टैक्स ख़त्म किया जी, बहुत अच्छी बात है। इन्होंने यूरिया की कीमत कम की है, बहुत अच्छी बात है। आप देखें उसका आउटपुट क्या ये देने जा रहे हैं। उसका आउटपुट मैं आपको बताता हूं, तमाम कॉमन मैन जितने लोग हैं उससे कोई फायदा नहीं पहुंचा और सारा टैक्स उन पर। कथा कलामी की माफी, आपने यूरिया की बात की, 1800 से 1400 की जो है वो बात की जा रही है उसको करने की, लेकिन इसमें भी आपको अगर याद हो जब 2300 से 1800 किया था तब भी मिलना तो जो है वो मुश्किल हो गया था, मिल ही नहीं रहा था उस कीमत पे, दुकानदार बेचने के लिए तैयार ही नहीं थे, इम्प्लीमेंटेशन अगेन नहीं हो रही थी, तो फायदा तो उसका भी ऐसा हुआ। देखें जी, पाकिस्तान का हालात इतने खराब हैं कि बिजनेसमैन जो हैं, दुकानदार जो हैं, चीख रहे हैं। फर्स्ट टाइम मैं जब भी इलेक्शन, पहली दफा मेरे हल्के में शेखों ने मेरे से सुलह किया या मैंने शेखों से सुलह की है, वरना वो कहते थे यार तू ऐसे ही नवाज शरीफ के खिलाफ रहता है, हमारा कारोबारी बंदा है, हमारा कारोबारी। चीखें निकल गई हैं। जिसके पास 12-12, 14-14 सेल्समैन काम करते थे वो 7-7 पे आ गए। ठीक है। फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री लोगों का लेन देन, इवन मेरा लेन देन जो है वो भी खतरे और खसारे में, लोग पैसे नहीं दे रहे, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयों पे जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं जी जदादें ले लें। अमली तौर पर इनकी कोई स्ट्रेटजी नहीं है। एक बात मैं कहना चाहता हूं,
میرے نزدیک ایز اے پولیٹیکل، آئی ایم ناٹ اکانومسٹ، میں کل کہوں کہ میں بھی ساکھدار ہوں، میں منشی تو ہو سکتا ہوں لیکن اکانومسٹ نہیں ہو سکتا. سارے ملک میں فساد ہے اس وقت کہ لوٹی ہوئی دولت جو ملک سے باہر گئی ہے واپس لاؤ. دیکھیں نہ ہی پریزیڈنٹ نے اپنی تقریر میں کوئی بات کی ہے، نہ ہی اس نے اس قابل سمجھا اس قوم کو کہ 20 کروڑ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ واپس آ جائے. تو پریزیڈنٹ صاحب کے ہاتھ میں کیا ہے؟ وہ تو بیٹھو کے آتی ہے چلو اس تقریر، کے ہاتھ میں لکھی ایک لکھائی تقریر آتی تھی ہے نا، ایک تقریر تھی، ایک فارن پالیسی پہ بات کر سکتا تھا، ایک تقریر نہ تھی، ڈرون پہ بات کی، نہ انہوں نے ڈرون اس پہ بات نہیں کی. بیسک مسئلہ یہ ہے کہ لوگ چاہتے تھے کہ ایسے ہی کہے کہ میں سوئٹزرلینڈ سے واپس لاؤں گا، میں آسٹریلیا سے لاؤں گا. پاکستان کی لوٹی ہوئی دولت تو اب ان کو فکر پڑی ہے، لوگوں نے سارے دبئی میں انویسٹمنٹ شروع کر دی ہے. سر یہ جلسے جلوسوں تک جو تقریریں ہیں جوش خطابت کی حد تک ٹھیک لگتی ہے نا، عملی طور پہ اس پہ امپلیمنٹ تو نہیں ہو سکتا نا، یہ آپ کو ہی پتہ ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں بھی، آپ نے بڑی انٹرسٹنگ بات کی، آپ نے کہا میں اسمبلی کے فلور پہ جو ہے یہ پروو کروں گا. کیسے پروو کریں گے آپ؟ میرے پاس ان کے اندر کے ڈاکومنٹس کسی نے دیے جس میں یہ ایک دوسرے سے خط و خطابت کر رہے ہیں کہ اس کو نون لیگ کے اندر یا سرکار کے اندر کہ ہم جی ڈی پی کیا دکھائیں. یعنی وہ میرے پاس ڈاکومنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہم کیا دکھائیں، دوسرا اس کو کہتا ہے کہ اتنے بڑھا کے مت دکھاؤ کہ یہ فورج نظر آئیں، پھر وہ آپس میں ایگری کرتے ہیں. یہ تو ایک اور لیک نکلنے والی ہے. لیک کیا جی، بے شرم لوگ ہیں، ان کی کیا لیک ہے. اچھا پھر اگری کرتے ہیں کہ کیا اس پہ جو ہے کہ 4 پوائنٹ جو ہے نا 50 یا 5 کے پہلے 5 سے شروع ہوئے ہیں اور بیٹوین کہا کہ 4 اور 5 اس کو کر لیا جائے. یہ سب خانہ پوری ہے. دیکھیں سڑکوں پہ نظر آئے، نرسیں سڑکوں پہ ہے، ٹیچر سڑکوں پہ ہیں، واٹر ٹینکر والے سڑکوں پہ ہیں. کیا حالت ہے ہاسپٹلز کی. خدا کے واسطے اس قوم کے حال پہ رحم کریں. ہولی فیملی جائیں، بے نظیر ہاسپٹل جائیں، ایک ایک بیڈ پہ 2 3 مائیں لیٹی ہوئی ہیں. دیکھیں نا، ہمیں بڑے لوگوں کے علاج کے لیے تو دنیا میں سارے، اور ہماری بیماری پہ ہم نے ایڈورٹائز کیا، بیماری کو بھی بیچا ہے. ہم نے بیماری کے لیے بھی اشتہار دیے ہیں چینلز کو. ہم نے بیماری کے لیے بھی لوگوں کو جو ہمارے ان کے آگے پیادہ ہیں ان کے ذریعے کرکٹر سے دوسرے نامور لوگوں سے آن پیمنٹ اشتہار لیے ہیں کہ یار، اور ان کے پاس انویسٹر ہیں، اور وہ انویسٹر جو ہیں ان کا ایک ہی مطمع نظر ہے کہ نواز شریف کی حکومت کو بتا لو انشاءاللہ نہیں بچتی، جو مرضی کر لے. ساری اپوزیشن بھی نواز شریف کے ساتھ چلی جائے، ساری میرے سمیت، نواز شریف نہیں بچ سکتا. کیسے پھر کیسے؟ دیکھیں ملک تو چل نہیں رہا. آپ دیکھیں عوام سڑک پہ آئیں گے، کیا ہوگا، کس طرح پھر دیکھیں عوام بھی تقریباً سڑکوں پہ ہے. پیپلز پارٹی نے ایک نیا ٹرن لیا ہے. پرسوں جو ہے دفاع علیہ بھی اسلام آباد میں ریلی نکال رہے ہیں، جلسہ کر رہے ہیں. طاہر القادری بھی 17 کو آ رہے ہیں. الٹیمیٹلی ایک فضل الرحمان اور اسفند یار، اور آج فضل الرحمان اس معاشرے میں گالی بن گئے. اتنا بڑا تکریمی نام اور اتنا بڑا اسلام کا آپ کہیں مینار، آج میں کہنا نہیں چاہتا، میں علماء کا احترام کرتا ہوں کہ رات کو پٹرول کی دکانوں پہ لوگ جہاں ڈیزل کا ریٹ ہو ان کی تصویر لگا کے اسلام آباد میں چلے جاتے ہیں، اور صبح اٹھ کے کہتے ہیں لوگ ہمیں دیکھو جی یہ صبح تصویر لائیے. یعنی لوگ نفرت کے اس پیمانے پہ چلے گئے ہیں کہ ایک حکمران کو بچانے کے لیے پاکستان جدھر مرضی چلا جائے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. اگر نواز شریف جاتا ہے تو یہ سارے گینگ آف 5 انٹرسٹ اورینٹڈ بینکوں کا مال کھانے. کیا ہم کہتے ہیں کہ بینکوں کا جنہوں نے مال کھایا ان کو معاف کرو؟ ہم کہتے ہیں کہ کسی نے قرضہ معاف کیا ہے اس کو دیکھیں یہ ٹی او آر پہ نہیں اکٹھے ہوں گے. آج میں نے خورشید شاہ کو کہا، میں نے کہا یار خورشید شاہ صاحب یہ جو بات کر کے آئے نا پھر متحدہ اپوزیشن میں لایا کرو. میں نے آپ کو آج ایسی بات کہی ہے جو شاید کوئی پولیٹیکل ورکر نہیں کہہ سکتا کہ یہ ساری اپوزیشن بھی مل جائے. نواز شریف کا امیج جو ہے وہ بیماری کی دعاؤں میں تو ساری قوم ان کو ساتھ ہوگی، پر ان کو اقتدار کے اہل نہیں سمجھتا. سر لیکن اس پہ ہم آگے جا کے بھی جو ہے مجھ سے بات کرنی ہے بجٹ پہ. اگر میں آپ کے اسپیسیفک کے ساتھ بات کروں، اور ابھی جس طرح میں نے اپنے ابتدائیہ میں بھی کہا کہ فگرز کنٹروورشل ہیں، آپ بھی کہہ رہے ہیں کنٹروورشل ہیں، آپ کے پاس باقاعدہ ایویڈنس بھی ہے اس کو پروو کرنے کا. ایک بڑا انٹرسٹنگ چیز جو سامنے آ رہی ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو چیف اسٹیٹسٹین ہیں ہمارے، وہ کہا جاتا ہے جی منسٹری آف فائنانس کے 20 سال سے جو ہے وہ بیوروکریٹ وہاں پہ ہیں. جو اس کے بعد سیکٹری اسٹیٹسٹکس ڈویژن ہے وہ اسحاق ڈار صاحب کے پرنسپل جو ہے اسٹاف آفیسر تھے. تو ہم اس پوزیشن میں بھی کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ فگرز فیکٹس اینڈ فگرز صحیح آئیں گے؟ دیکھیں مجھے تو مشرف کے زمانے میں انہوں نے آئی ایم ایف کو جو ڈاکومنٹ دیے تھے، کتنے ملین ڈالر جو ہے جرمانہ کیا آئی ایم ایف نے، یہ ایک کرنسی چھاپنے میں، جعلی ڈاکومنٹ دینے میں، اور شکل ان کی پہ نہ جائیں. ان کے عملی جو فورج مسئلے ہیں، کیونکہ اکانومسٹ تو یہ ہے ہی نہیں. یہ کون ہے پاکستان میں جو ان کو اکانومسٹ مان رہا ہے؟
ڈیفیسٹ اور ہمارا لون جتنا مرضی لے لو، کیونکہ جو فوج کی رائے ہے کہ ہمیں لون اس لیے دے رہے ہیں کہ 1-2 سال میں ہمیں کہیں گے یہ اٹامک ہمارے حوالے کرو، تم تو چل نہیں رہے، تم تو ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہو. اس لیے فوج نے بھی ان کو سکرو ٹائٹ کیا ہے کہ قرضوں کی طرف مت جاؤ، باز آ جاؤ، کیونکہ انہوں نے یہ محسوس کر لیا، سونگ لیا کہ جو کچھ انڈیا، ایران، افغانستان، پاکستان کے گرد جو ایک امریکہ جو ایک تانا بانا بنا جا رہا ہے، ان کو انہوں نے محسوس کیا، انہوں نے کہا انف از انف. مت کرو یہ بات کہ آپ قرضہ لے لے کے ملک کو اتنا مقروض کر دو کہ یہ جتنا ہمارے پاس پیسہ ہوگا اب یعنی قرضے کو قسط دینے کے لیے قرضے کی ضرورت ہے. اچھا، یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اسحاق ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کل کہ جی نومبر کے بعد آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی. اچھا، آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں پڑے گی. پچھلے سال کا اگر ہم اپنا دیکھیں، ہم نے جو قرضے لیے ہیں وہ 19 کھرب، اس دفعہ 22 کھرب. ڈالر پہ بھی انہوں نے کہا جی روپی جو ہے وہ سٹیبلائز ہو رہا ہے. سٹیبلائز ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا، 100 سے جو ہے 106 پہ جمپ کر گیا ہے. تو کس طرح پاسبل ہوگا یہ؟ دیکھیں پاسبل ان کے پاس صرف لوٹی ہوئی دولت ہے. جدھر اشارہ کرتے ہیں، جدھر یہ موو کرنا چاہتے ہیں اپنی حکمرانی کو، یہ ایک جو گینگ ہے اس ملک میں، جو عام آدمی کی زندگی میں کوئی بہتری نہیں آ رہی. دیکھیں میں لال حویلی میں رہتا ہوں، آپ یقین کریں، اگر میں یہ کہوں قوم کے سامنے، بہت چھوٹی بات ہے کہ صبح ناشتہ بیچنے والا بھی جو کبھی نہیں رویا تھا 10-11 بجے ناشتہ اٹھا لیتا تھا، وہ کہتا شیخ رشید صاحب جمعہ ہفتہ اتوار تو ٹھیک لگ جائے، وہ تو گزر جاتا ہے، سوار سے گاہکی وہ نہیں ہوتی. اور جو آخری دنوں کی گاہکی ہے، دیکھیں میجر طبقہ تنخواہ دار ہے. ایک اچھی بات کر دی ہے، چلو انہوں نے کوئی جو کلیرک اور ایل ڈی سی جو ہے ان کے سٹاف کا گریڈ بڑھایا ہے. دیکھیں یہ مار دیتے ہیں اپنی شماریات کی، سٹیٹسٹکس کی، اور یہ مار دینے میں دنیا میں اس سے زیادہ کاغذات بدلنے کا ماہر کوئی نہیں ہے اسحاق ڈار صاحب سے. میں آپ کو ایز اے منسٹر تھا اس کے ساتھ، مشرف کے ساتھ، آئی ایم ایف کو اس نے چکر چڑھا دیا جعلی فورج ڈاکومنٹ دے کے، اور اسٹیٹ بینک میں انہوں نے اپنے بندے لگائے ہوئے ہیں. ان کے ذاتی ملازم ہوتے ہیں اسٹیٹ بینک میں، گورنر لگا دیتے ہیں، دوسرے لگا لیتے ہیں. شماریات جس نے اسسٹ کیا تھا فیصل بینک کے لونز میں، وہ لوگ لگے ہوئے ہیں نا اس وقت. دیکھیں جنہوں نے فیصل بینک میں اسسٹ کیا تھا، جنہوں نے اسٹیٹ بینک میں لگے ہوئے ہیں، جو شماریات میں لگے ہوئے ہیں، یہ اس خاندان کے ذاتی ملازم ہیں. اور نواز شریف نے اپنی اس حکومت میں پہلی دفعہ یہ پیغام دیا بیوروکریٹ کو کہ اگر میرے ساتھ ہو تو میں نوازوں گا تمہیں، اور اگر میرے ساتھ نہیں ہو تو کھڈے لائیں گا تم. اچھا شیخ صاحب، ہم جس طرح ہم ڈفرینٹ اکانومسٹ سے بات کر رہے ہیں، تو اس میں بات ایک اکانومسٹ کے حوالے سے بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ جی گروتھ ذرا کنفلکٹنگ فیگرز تھوڑے سے آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جی 3.1 3.4 کے تک ہو سکتی ہے، جس طرح آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ 4.7 نہیں ہو سکتی. اس کا ریزننگ وہ یہ دیتے ہیں کہ گزشتہ 4 دہائیوں کا اگر آپ سٹیٹس دیکھیں تو جب بھی ایگریکلچر نیچے گیا ہے تو 4 سے اوپر گروتھ نہیں جا سکتی. اس دفعہ بقول حکومت کے اسحاق ڈار کے -0.19 ہے، جبکہ اکانومسٹ کا پینل یہ کہتا ہے کہ -2% پہ اس وقت گیا ہے. آپ اس بات سے متفق ہیں؟ بالکل متفق ہوں. میں ایمان کی حد تک یہ یقین رکھتا ہوں، جو میں نے بات کی ہے کہ اسحاق ڈار کی شماریات اور اسٹیٹا پہ یہ لوگ نہ جائیں. یہ اس کام کے ماہر ہیں اور اس کی ساری ٹیم اس کام کی ماہر ہیں. انہوں نے اپنے اپنے منشی لگا دیے ہیں، منشی کا نیب منشی، اس کا ڈپٹی منشی، گورنر پہ لگا دیا، اسٹیٹ بینک پہ لگا دیا، ادھر لگا دیا. یہ پاکستان کو تباہی کے کنارے لے گئے ہیں، اور قوم کو میڈیا ان کے پاس ہے. بیماری دیکھیں انہوں نے اس طرح پروجیکٹ کی، خدا نہ خواستہ یہ 20 کروڑ لوگ مرنے لگے ہیں کہ اگر نواز شریف، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دیں جی نبی کے صدقے میں، اگر ان کی صحت سے ہی پاکستان کی صحت تو وابستہ نہیں ہے، ان کی ساری قوم ان کی صحت کے لیے دعا مانگا ہے. شیخ صاحب، یہ تو جو حکومت نے خود سٹیٹسٹکس پیش کی ہیں، 28% کپاس کا کراپ ہے اس میں جو ہے وہ کمی آئی ہے. اچھا، اب کمی اس لیے آئی ہے کہ ہمارے پاس یہاں پہ کلائمیٹ چینج کے ایشوز ہیں، بیج جو ہے وہ اس طرح کا نہیں بن رہا جو کہ اس کو سسٹین کر سکے. لیکن حال یہاں پہ یہ ہے کہ جو آپ کا ادارہ ہے، ریسرچ کا ادارہ ہے، ایگریکلچر ریسرچ کا ادارہ ہے، اس پہ بھی رپورٹس آ رہی تھیں کہ جی اس کو سی ڈی اے جو ہے اس پہ نظریں ٹکائے ہوئے ہیں کہ اس کی پلاٹنگ کر کے اس کو بیچ دیا جائے. یہ بھی چھوٹی بات ہے. یہ ریسرچ والے بھی جو ہیں نا، وہ شہروں میں آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہمارے بچے اچھی جگہ پر، کوئی زمینوں پہ نہیں جاتا، کوئی لیا نہیں جاتا، بھکر نہیں جاتا، منڈی باؤ ادھر نہیں جاتا، ملتان کی طرف کبیر والا نہیں جاتا، جنگ نہیں جاتا، لئیے نہیں جاتا. دیکھیں ایک یونیورسٹی کو میں کہتا تھا اس کو ایگریکلچر یونیورسٹی لے جاؤ، چکوال میں لے جاؤ یار. ٹھیک، ہمارے یہاں کون ایگریکلچرلسٹ ہے جی؟ یہاں کس کے پاس زمینیں ہیں جو ایگریکلچر کی سٹڈی کرے گا؟ یہ سارے دیکھیں، کوئی ڈاکٹر دیہات میں نہیں جانا چاہتا، کوئی ہر ایک کو اپنے بچے کی فکر ہے.
اصل پرابلم اس قوم کا ہے کہ ہم اس لیڈرشپ کا کہ ہم اس قوم کے بچوں کے لیے نہیں سوچتے, اپنے اپنے بچوں کے لیے سوچتے ہیں. اور ہر ایک کا بڑے بندہ جو ہے اس کو یہ فکر ہے کہ میرا بچہ جو ہے وہ تو ٹھیک, باقی 19 کروڑ لوگوں کے بچے ہیں وہ جائیں جہنم میں. آپ دیکھیں دیہاتوں کا سارا لوڈ شہروں میں کیوں ہے کہ وہاں ڈاکٹر جاتا نہیں ہے. یہ ریسرچ والے جائیں گے جی وہاں, یہ جائیں گے ٹی اے ڈی اے بنانے کے لیے, افسری دکھانے کے لیے. ملک کا درد جو ہے وہ ختم ہوتا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے حال پہ رحم. سر یہ تو آپ بالکل ایک صحیح بات جو ہے وہ کہہ رہے ہیں, لیکن جو ان کا کیا کریں کہ جو بچا کچا بھی ہے اس کو بھی بیچ کے کھانے کے چکروں میں ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں پر سر امید بہت آپٹمسٹک ہیں. ہاں جی میں پر امید ہوں. اگر اب ٹھیک نہیں ہوا تو پھر یہ ملک کبھی ٹھیک نہیں ہوگا, اور اس ملک کی سالمیت کو اور اس ملک کی دفاع کو اور اس کے معاملات جو ہیں وہ سٹیک پہ آ جائیں گے, رسک پہ آ جائیں گے. میں آپٹیمسٹک ہوں. 2016 پاکستان کی بہتری کا سال ہے. پاکستان کی بہتری کا سال ہے. یو سے دس. قادری صاحب آپ نے بھی جیسے 17 کو وہ آ رہے ہیں مال روڈ سے پروٹیسٹ جو ہے لیڈ کر رہے ہیں, دفاع پاکستان والے بھی ان کو جوائن کرنے کا کہہ رہے ہیں. آپ پہلے ہی کہہ چکے ہیں آپ ان کو جا کے جوائن کریں گے. جماعت اب لائے عمل ان کا آ جائے گا سامنے. عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ کل انہوں نے جو جرنلسٹ سے بات کی کہ سردیوں کا الیکشن وہ دیکھ رہے ہیں. کیا ہو رہا ہے مطلب, کیونکہ جو پچھلا دھرنا تھا اس کو اس طرح پذیرائے نہیں ملی, اس طرح لوگ نہیں نکلے, گرمی ہے, رمضان ہے, کس طرح ہوگا؟ ایکسپلین دس ٹو اس, ہوگا کیسے؟ دیکھیں میں عمران خان کی ایک بڑی جماعت ہے عوامی مسلم لیگ, ایک چھوٹی جماعت ہے. میں نے جان بوجھ کر اس کو بڑا اس لیے نہیں کر سکا, میرے پاس چندہ نہیں تھا اور میں نے کسی کے آگے چندے کے لیے ہاتھ بھی نہیں پھیلایا. سو میں روز درس دیتا ہوں, دن میں رات کو 1 دفعہ یا 2 دفعہ اس قوم کی تربیت کے لیے. بالآخر شاید مجھے بھی اس دبنگ طریقے سے نکلنا پڑے جو قوم کی ضرورت ہے. عمران خان الیکشن دیکھ رہے ہیں, میں یہ فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ یہ سلیکشن ہوگا یا الیکشن ہوگا. اگر سلیکشن ہوگا تو کتنے عرصے کے لیے ہوگا, اور اگر یہ سلیکشن ہوگا تو احتساب کا عالم کیا ہوگا. میں اس ملک میں کیونکہ احتساب کے ادارے سرنڈر کر چکے ہیں. I may be totally wrong, I'm not a palmist. میں احتساب کا وہ شکنجہ دیکھ رہا ہوں کہ جس میں بڑے بڑے لوگ جو ہیں جو لوٹی ہوئی دولت باہر لے کر گئے ہیں, ان کو بھاگنے کا رستہ نہیں ملے گا. اگر کسی نے بھاگنے کا رستہ دیا تو وہ خود ڈوب جائے گا. اس پاکستان کے گرد و نواح میں دیکھیں نہ اس ملک کی کوئی فارن پالیسی کو سٹیبلٹی ملی, کوئی فارن منسٹر نہیں. ایک بات کہوں گا, قوم مجھے معاف کر دے, راحیل شریف ساری دنیا کے ڈیفنس منسٹروں سے مل رہا ہے سوائے پاکستان کے ڈیفنس منسٹر سے. کتنا بڑا مذاق ہے. وہ روز کہتا کہ جی میں جی ایچ, جو آپ نے حالت دیکھا کہ وہاں شہداء کے دن بیٹسمین بالر وقار یونس گیا پھول ڈالنے کے لیے اکیلا, فلاں گیا, زائد گیا. اس کے بعد جب جمعہ بازار لگا نا کہ جمعہ بازار سب کو کہا, اس میں وہ بھی جا رہا تھا ڈیفنس منسٹر, جس کی اپنی سیٹ مشکوک ہے کہ 1 لاکھ کتنے ووٹوں کی. دیکھیں جب عمران خان یہ کہتا ہے کہ 4 سیٹیں جنہوں نے اس جمہوریت کو کندھا دیا ہوا ہے, 4 میجر جو سیٹیں ہیں, چاروں کی چاروں مشکوک ہیں, ثابت تو وہ ہو گئی. اس کو بھی کٹی 15 سے ملی ہوگی نا, اس کی بھی کوئی انفارمیشن ہوگی. تو سارا الیکشن جو ریگ الیکشن ہے, اگر یہ حکومت زندہ رہ سکتی ہے تو پیناما لیکس کا سی فیصلہ کرنا ہوگا. اور اگر پیناما لیکس کے یہ ٹی او آر پہ اڑی کرتے ہیں, ضد کرتے ہیں, کیونکہ اس حکومت کی پوری کوشش یہ ہے کہ ٹائم گین کیا جائے. اور اگر یہ ٹائم گین کرنے کا مطلب یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کا نظام بہت عظیم ہے, بھٹو نے بھی ٹائم گین کرنے کی اس کی لوگوں نے کوشش کی تھی, بالآخر ایک جج ہی مر گیا اور وہ پھندا لگ گیا اس کو, ورنہ شاید وہ جج زندہ رہتا, اگر وہ دیر نہ کرتے تو شاید بچ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج میں 2 دفعہ خورشید شاہ کے پاس گیا کہ آپ اپنے اپوزیشن کے ممبروں کو ہم سائٹ پہ لے آئیں, کافی شاپ میں لے آئیں. ان کے ممبر ہی پورے نہیں تھے, بعد میں پورے ہوئے. اچھا, لیکن خورشید شاہ صاحب نے آپ سے یہ اگری نہیں کیا. اور انہوں نے کہا میرا تجربہ, حالانکہ شاید ایک دفعہ کا تجربہ میرا زیادہ ہی ہو ان سے, کیونکہ آج کل ان کو اپنے تجربے پہ بڑا مان تھا. میں 2 دفعہ گیا ان کے پاس, میں نے کہا آپ کی نہیں سنی. اس پہ میں مزید آپ سے بات کروں گی, مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینا ہے. allow me to take a short break. We'll be right back after this short break. ویلکم بیک آفٹر دا بریک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہم دیکھیں گے. شیخ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ نے کہا جی آج آپ 2 دفعہ جو ہے وہ گئے خورشید شاہ صاحب کے پاس اور ان کو کہا کہ اپوزیشن کو لے کر آئیں, بٹ ہی ڈڈ ناٹ لسن ٹو یو. کیا وجہ ہے؟
کہاں مطلب اگر کورم ادھر پورا نہیں ابھی تھا. جب میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یار یہ لوگ بھی تحریک انصاف والے بھی کتنے ان کے ممبر یہ خوف زدہ تھے جب مجھے 4 ممبروں کی ضرورت تھی اپوزیشن لیڈر بننے کے لیے. اس وقت میں قوم کی امنگوں اور خواہشوں کے مطابق رزلٹ ڈیلیور کر چکا ہوتا. لیکن میری ایک سیٹ ہے میں مانتا ہوں, لیکن جن اور لوگوں کی 7 پارٹیوں کی ایک سیٹ ہے وہ تو معزز کلاتے ہیں ڈیسیژنز میں. میرا تو سپیکر نہیں کھولتا سپیکر. دیکھیں میرے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے یہ تو میں اپنے حوصلے سے اللہ کی دی ہوئی مدد سے اسمبلی میں بیٹھا ہوں, ورنہ جس طرح مجھے تو ایسے میں جاتا ہوں تو ایسے دیکھتے ہیں جیسے میں نے پتہ نہیں کوئی, اب میں کیا کہوں, اپنی کس طرح خوف زدہ دکھائی دیتے ہیں, اس طرح ڈرے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے ان کے ساتھ کوئی کیا مسئلہ کرنا ہے. حقیقت میں اس اسمبلی کی طرف اب کوئی نہیں دیکھ رہا. یہ اسمبلی زندہ رہے یا مر جائے عوام کی صحت پہ کوئی فرق نہیں. اٹس آلموسٹ اے ڈیبیٹنگ کلب. یہ جتنے لوگوں کو وہ ٹائم دے رہا ہے نا, یہ کمپنی کی مشہوری کے لیے سمجھتے ہیں کہ ٹی وی کیمرہ پڑ رہا ہے. خورشید شاہ نے بھی آج وزیر خزانہ سے پہلے بات کر لی. لوگ تو یہ توقع رکھتے تھے ہم پاناما کے خلاف نعرے مارے. سرتاج اعتزاز احسن میرے ساتھ تھا باہر میٹنگ میں. بٹ مجھے یہ سمجھائے, مطلب اعتزاز احسن صاحب, بلاول, دے لوک آن دا سیم پیج. ٹھیک ہے, بلاول ابھی بھی تقریریں بھی جو حال میں کشمیر میں بھی جلسہ ہوا ہے اس میں بھی کمیاں صاحب آپ کو جانا ہوگا. خورشید شاہ صاحب بڑے آرام سے کہتے ہیں جی وہ تو مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, ایسی تو کوئی بات نہیں, ہم نے تو مانگا ہی نہیں ان کا. پیپلز پارٹی آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے اسپیسیفکلی اس لیے کہ اگر یہ الیکشنز دوبارہ کال ہوتے ہیں پیپلز پارٹی کی سچویشن مزید خراب نہیں ہوگی؟ ان کی اتنی ڈزمل پرفارمنس رہی ہے, کیا گین کریں گے وہ کیوں جائیں گے؟ بڑا مشکل سوال کر رہی ہیں. دونوں اسمبلیاں قومی اسمبلی کے ممبر اور صوبہ سندھ میں آصف زرداری کی جیب میں ہیں. حالانکہ یہ میں نے رضا ربانی کو یہ بات پرسوں اس کے چیمبر میں کہی ہے. انہوں نے کسی بات کے لیے مجھے بلایا. میں نے کہا رضا ربانی تجھے, خورشید شاہ کو اور اعتزاز احسن کو آصف زرداری پسند نہیں کرتا. وہ مسکرائے, کہتے یار شیخ صاحب تم بڑی پتہ کی باتیں کہاں سے نکال کے لاتے. کتنی دیر تک سائیڈ لائن تھے رضا ربانی صاحب جب حکومت تھی؟ آف کورس یہ بھی تو حالات ایسے بن گئے. آصف زرداری کبھی بھی نہ چاہتا کہ سینٹ کا چیئرمین رضا ربانی ہو. جو بات میں کہنا چاہتا تھا, یہ اسمبلیاں جو ہیں آصف زرداری کی سلیکشن ہے. بلاول جو ہے اگر اپنے کیا ہوتا ہے, نانا ہوتا ہے یا ماں ہوتی ہے, ماں تھی, اگر شہید بے نظیر بھٹو کی سیاست کرے گا تو عزت پائے گا اور پارٹی کو شاید کوئی جگہ مل جائے. ورنہ اس کی پارٹی کم بیک ہو سکتا ہے اگر اس سچویشن میں بھی تھوڑا بہت, اس سے بہتری آ کم از سکتی کم ممبر رکے رہیں گے. ٹھیک ہے, ورنہ یہ ممبر اور 100 دنوں کے اندر ادھر سلپ ہونا شروع ہو جائیں گے. دیکھیں سیاست جو ہے وہ جوڈو کراٹو کا نام ہے اپوزیشن میں. یہ جو اب مار کے دیکھ, اب مار کے دیکھ, اب مار کے دیکھ, پھر ان کو چپت مارتے ہیں. لوگ بھی مارتے ہیں اور حکمران بھی مارتے ہیں. اور اس اسمبلی کی نہ کوئی حیثیت ہے نہ کوئی اوقات ہے. یہ جمہوریت جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے, یہ اگر جمہوریت جس دن ابھی بھی 40-50 ممبر کیوں نہیں آیا جی صدر کی تقریر؟ میں نہیں گیا, میں نے کہا فضول ہے یار, ویسٹنگ آف ٹائم. خان بھی نہیں گیا اور بھی کوئی لوگ نہیں گئے ہوں گے. لیکن آج پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ تھا. اب آپ دیکھیں گے اسپیکر صاحب ایک آدمی سے سوال کرا دیں گے. کبھی یہ ہوا ہے کہ سرکاری ممبر کہے جی وہ کل کتنی حاضری تھی؟ وہ کہ میں انٹرنیٹ دیکھ کے دکھاتا ہوں اور میں انٹرنیٹ سے آپ کو بتاتا ہوں کتنی حاضری تھی. یہ سوال ہے اسمبلی کا. اور اسمبلی کے آپ سوالات دیکھیں, میں اپنے تجربے کی بنیاد پر کہتا ہوں سرکار اپنی مخصوص نشستوں کی خواتین سے بھی سوال کرواتی ہیں. They are all wasting their time. اچھا مجھے یہ بتائیں, ابھی آپ نے پھر کہا 40-50, پہلے مجھے آپ بات یہ مکمل کرنے دیں. پلیز. یہ 40 اور 45 یا 55 ممبر تک جو ہیں ان کو ایک لیڈر کی ضرورت ہے. اور میں پچھلے 2 سال سے چودھری نثار کو کہہ رہا ہوں باہر نکل, بڑی وزارتیں ہم نے کر لی جی, 7 دفعہ وزیر رہے ہیں. کیا ہمارا کتبہ لگا ہوگا کہ یہ وزیر کی قبر ہے جو 7 دفعہ وزیر رہا؟ انسان کی قبر ہونی چاہیے کہ مرد مجاہد تھا, اس نے قوم سے غداری نہیں کی اور قوم کے جذبات کی ترجمانی کی. بے شک شیخ رشید اکیلا اسمبلی میں کھڑا ہوگا, قوم کبھی یہ نہیں کہے گی کہ ہماری بات نہیں کی اس نے. نثار صاحب نے کیا آپ کو جواب دیا؟ نہیں, میں تو ٹی وی سے کہتا رہتا ہوں, ملاقات تو ویسے ہی اور ایشو پہ ہوتی ہے. میں نے تو شہباز شریف کو بھی یہ پیغام بھیجا ہے. لیکن میں بچوں کی سیاست میں نہیں جانا چاہتا. آج مریم صاحبہ نے کہا کہ میرا حمزہ سے وہی رشتہ ہے جو شہباز کا نواز سے ہے. اور آپ یقین جانیں اگر نثار اور شہباز کوئی پولیٹیکل سٹیپ لے, دیکھیں یہ ملک ہے یار, کوئی گاجر مولی ہے کہ لوگ وینٹیلیٹر پہ ہوں یا وہ آئی سی یو پہ ہوں.
40 سے مطلب آپ کہہ رہے ہیں 45 to 55 ممبرز ان کے ساتھ ہیں. اسٹاپنگ دیم کہ ان میں لیڈرشپ کی وہ کرج نہیں ہے. اچھا ابھی ویسے تجزیے اس طرح کے بھی آ رہے تھے اور بڑے سینئر جرنلسٹ بھی یہ کہہ رہے تھے کہ ابھی اس وقت آئیڈیا یہ تھا کہ نثار صاحب جو ہیں وہ سی ایم پنجاب بن جائیں, خواہش مند تھے, اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ پرائم منسٹر بن جائیں پرائم منسٹر صاحب کی ایبسنس میں. میں آپ کے پروگرام سے دونوں کو پیغام دیتا ہوں, دونوں مارک ہو چکے ہیں, ایک طرف فیصلہ کر لیں جس طرف جانا ہے انہوں نے. جا سکتے ہیں ویسے شہباز صاحب جا سکتے ہیں, کین ہی ٹیک دس اسٹیپ؟ بڑا آپ نے اچھا سوال کیا, نہیں جا سکتے کیونکہ بیڑیاں بہت زیادہ ان دی اینڈ جو ہے ظاہر ہے بھائی, پھر مشرف کو بھی اس نے گولی دے دی تھی, تیز آدمی ہے. مشرف کا بھی خیال تھا کہ میرے بارے میں وہ بڑا پازیٹیو ہے, میں کہا خدا کا واسطہ ہے مشرف صاحب, ان کو بھی یہی خیال ہے کہ شاید بڑا پازیٹیو ہے. کوئی پازیٹیو نہیں ہے, باپ مر چکا ہوا ہے ان کا, وہ نواز شریف کے ساتھ ہی کھڑا ہوگا. اور جو دو بھائیوں کی سیاست کرتے ہیں نا, ان میں وہ اتفاق نہیں ہے جو کسی زمانے میں دیکھنے کو جو لیگز پہ بھی نظر آیا ہمیں کہ کس طرح جو ہے کوئی کھڑا نہیں ہوا. سنا ہے مریم بیوی نے کھڑے ہو کے یہ بھی کہا ہے میٹنگ میں کہ جی ان کی طرف پوائنٹ کر کے ہمیں کسی نے ڈیفینڈ نہیں کیا, یہ بھی کہا گیا. میرے پاس تو بہت ساری اطلاعات ہیں, میں اسے بچوں پہ میں نے عہد کیا ہے کہ میں بچوں کی سیاست کو ڈسکس نہیں کروں گا. تو بچے سیاست باپوں سے نہیں جان چھوڑتی. دیکھو نا بچے آپس میں کرتے ہیں, کشتی کریں. چھوٹے جو انڈر 19 کی ٹیم ہے, نواز شریف کی انڈر 19 کی ٹیم سے تو میں الجھتا اچھا نہیں لگتا نا, کیونکہ ابھی یہی فارغ نہیں ہو رہے ہم سے. انڈر 19 آپ کہہ رہے ہو تو فیوچر پرائم منسٹر کا جو ہے کہا جا رہا ہے کہ ہو چکی ہیں, وہ ثبوت ہو چکا ہے کہ ان کو ڈاکومنٹ کرتے ہیں. دیکھیں میں آج پرویز الہی کو کہہ رہا تھا یار, میں نے کہا یار یہ ماروی میمن نے جعلی ڈاکومنٹ دیے اسلام آباد سے, اور جب جعلی ڈاکومنٹ دیے تو ان کا ڈومیسائل سندھ کا تھا, تو مشرف نے کہا چھوڑو دفع کرو جی, کیونکہ وہ تو اتنا لٹو تھا مشرف کے ماروی میمن کو کہتا تھا سیکرٹ فنڈ سے بھی پیسے دے دیے جائیں. ہم نے کہا کہ ہم نیب کے اڈے چڑھیں گے. دیکھیں نا یہ لوگ نیپوں سے نہیں ڈرتے, ہم لوگ ڈرتے رہتے ہیں. اس نے مجھے لکھا کہ دی ہائیسٹ اتھارٹی ڈیزائر ٹو ایشو دس. میں نے کہا پلیز ڈیفائن ہو از دا ہائر اتھارٹی, I'll issue the money. انٹرسٹنگ چیز نیب کی طرف سے بھی ویسے آج آئے بیان آیا, انہوں نے کہا, نیب چیئرمین نے کہا کہ اگر ہمیں پیناما لیکس کی ہمارے پاس جو ہے تحقیقات آئیں تو ہم اس کو شفافیت سے جو ہے وہ ادا کریں گے. انشاءاللہ آئیں گی اور یہ ادا کریں گے, اور یہ جب یہ ایٹ دا ہیلم آف افیئرز. یہ ساری دنیا اس کے خلاف ہو چکی ہے, میں کہہ رہا ہوں یہی ادا کریں گے. شیخ رشید is saying and he can see behind the wall. یہ لوگ حادثاتی لیڈر ہیں سارے لوگ, یہ دیوار پہ لگی تصویر تو دیکھ سکتے ہیں, دیوار کے پیچھے دیکھنے کی صلاحیتیں نہیں رکھتے. شیخ رشید کہہ رہا ہے کہ یہی نیب ان کو انکوائری کرے گی, یہی ان کو چارج کرے گی, پیچھے قلعہ مضبوط ہونا چاہیے. اس وقت تو یہ فائل ادھر سے ادھر اٹھاتے ہیں, فٹ فون چلا, ہر جگہ انہوں نے جاسوس چھوڑے ہوئے ہیں. دیکھو ان کے بیوروکریٹس جو انہوں نے, توقیر شاہ بھاگ گیا, دوسرا میں نام نہیں لینا چاہتا, وہ اپنی صاحبزادی کو ملنے امریکہ چلا گیا, تیسرے نے 1 مہینے کی چھٹی دے دی ہے. یہ سارے مینج کر رہے ہیں کہ یہ اگست تک فارغ ہو جائیں یہاں سے. اچھا لیکن اب مجھے بتائیں 7 تاریخ تک ڈیڈ لائن ختم ہونے والی ہے ٹی او آرز کی جو کمیٹی کی تھی, کیا اب آپ کا اگلا لائے عمل کیا ہے؟ مزید ایکسٹینشن دیں گے؟ حالانکہ جس دن لاسٹ میٹنگ ہوئی ہے اس پہ چلے وزیر اعظم صاحب کی صحت جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی, اس دن سرجری ہو رہی تھی. ہاؤ ایور ٹی او آرز پہ تو رسپانس ایک آ سکتا تھا نا حکومت کی طرف سے, نظر آ رہا ہے ڈیلیٹ ٹیکٹکس. جو قوم میرے پروگرام دیکھتی ہے, میں نے پہلے دن کہا تھا مت دیکھو ٹی او آر, اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم ٹی او آر کا راستہ روک رہے ہیں, یہ جمہوریت کو دفن کر. آپ کی جو میں کہہ رہا ہوں یہ ٹی او آر جمہوریت کو دفن کرنے جا رہے ہیں. ٹی او آر عدالت میں جائے گی, عدالت فیصلہ کرے گی انصاف پہ مبنی کہ ہے یا نہیں ہے. سی جے کی جو سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, چیف جسٹس صاحب کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں, آپ کو لگ رہا ہے ہم اس نہج پہ جا رہے ہیں؟ کیونکہ روز ان کی کوئی سٹیٹمنٹ, کبھی کرپشن کے حوالے سے, کبھی بدعنوانی کے حوالے سے روز سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. ڈو یو تھنک کہ وی آر گوئنگ ٹورڈز دیٹ؟ میں کسی ایک ادارے کے بابت نہیں بات کہنا چاہتا, میں کہتا ہوں یہ ہم سارے لوگ شاید جمہوریت بیوہ ہونے جا رہی ہے یا رنڈوا ہونے جا رہی ہے. جو جمہوریت پازیبیں پہن کے یہ ناچ رہے ہیں جمہوریت اس کی زندگی زیادہ نہیں دیکھ رہا. ٹی او آر بنانے بھی آپ کہتے ہیں کہ ہمارا کچھ نہیں ہے, بھئی نواز شریف کا نام نہیں ہے. شیخ صاحب if you allow me I have to take a short break. بریک کے بعد آ کے میں پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ کیا جو ہے لائے عمل اپوزیشن کا کیا ہونے جا رہا ہے؟ ایکسٹینشن دیں گے یا سڑکوں پہ آئیں گے؟ کیا ہونے جا رہا ہے؟ لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک, we'll be right back.
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। शेख साहब, ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि अब क्या अगला लाएमल क्या होगा, जरा क्विकली इसका जवाब दे दें ताकि फिर मेरे पास बहुत सारे क्या लाएमल होगा सर। अब 7 को डेडलाइन खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान में आज तक मैं जब से पैदा हुआ हूँ, जब से मैंने होश संभाली है, 5-6 साल मेरी जेल है। इवन एक आवारा कलाशनकोफ में मैं 7 साल कैद हो गया, 3 साल काटनी पड़ी, ख़त्म नबूवत में काटी, MRD की काटी, ज़ियाउल हक के ख़िलाफ़ काटी, निज़ाम मुस्तफ़ा की काटी। मैं समझता हूँ जब लोग निकलते हैं उसके बाद ये सियासतदान निकलते हैं, ये भी 2 नंबर के हैं। तो इसका मतलब अपोजिशन इस वक्त और टाइम देने के मूड में है। नहीं, अपोजिशन से क्या फ़र्क पड़ता है? अपोजिशन जो है, देखें पाकिस्तान में अपोजिशन ने तनहा कभी कोई रोल अदा नहीं किया। ये सारे लोग नवाज शरीफ साहब के साथ खड़े थे जब मैं धरने में इमरान के साथ खड़ा था। आई वॉज द ओनली अवामी मुस्लिम लीग, ओनली एंड ओनली अवामी मुस्लिम लीग 126 दिन कंटेनर पर रही। ठीक। और आज सवाए फजल रहमान के कोई बंदा नहीं खड़ा, और असवंद यार भी कभी इधर देखता है और कभी इधर देखता है। फजल रहमान साहब ने आपसे राब्ता किया कि मुझे भी जो है, बिकॉज आपके अच्छे उनके साथ जो है मरासम अच्छे हैं। मेरे तो मरासम है, उस दिन टीवी पे दिखाया कि रहील शरीफ को बड़े जफ्फे मार रहा था। मैंने नहीं देखा, सबने देखा, लोग हंस रहे थे। ठीक। और उसने किसी जगह कहा कि मुझे ना जनरल रिजवान ने टाइम दिया ना रहील शरीफ ने दिया, ये दोनों से मेरी मुलाकात हो तो फिर मैं कोई बात सोच सकता हूँ। जाए भाड़े में, गाली बन गई है सियासत में। चले। अच्छा, अब एक जो चीज़ मतलब 1 जून को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में सफदर साहब को जो है वो बुलाया हुआ था। एक चीज़ इस्टेब्लिश हो चुकी है, शरीफ फैमिली के अपने लोगों ने कह दिया कि जी मरियम नवाज शरीफ साहिबा ट्रस्ट को जो है वो ट्रस्ट की ओनर है, उनके नाम पे है, ट्रस्ट है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये टेस्ट नहीं है। वैसे तो आप जाली डिग्री पे एसेट छुपाने पे डिस्क्वालीफाई कर देते हैं, वजीर आजम के दामाद को डिस्क्वालीफाई कर सकेंगे या डेट्स पे डेट्स आती जाएंगी? 1 से 15 की डेट आ गई अब। मेरा ख्याल अभी तो डेट्स ही आएंगी और उस वक्त तक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ख़त्म हो चुके होंगे, जो मैं महसूस कर रहा हूँ। मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट डेट क्या है, कल जो लोग देखने वाले हों, मेरा अंदाज़ा यही है कि उस वक्त तक सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ख़त्म हो चुके होंगे जब इस केस में कोई जान पड़ेगी। सो मैं अभी तो अपने तजर्बे से, सियासी तजर्बे से, मेरे लिए तो सब लोग काबिल एहतराम है, इलेक्शन कमिश्नर भी, और जब तक किसी को कोई सज़ा ना हो, सफदर भी, लेकिन मैं उसकी कोई तारीख इतनी करीब नहीं देख रहा। मैं ख्वाजा आसफ की तारीख करीब देख रहा हूँ, ख्वाजा साद रफ़ीक की तारीख करीब देख रहा हूँ, और दोनों को आउट होते देख रहा हूँ। सफदर साहब की नहीं आप देख रहे हैं? मैं सफदर साहब की अभी डेटें देख रहा हूँ, डेट्स पे डेट्स नहीं मैं देख रहा हूँ। मुमकिन है 15 को वो कहे कि जी 2 दिन का बाद ही, लेकिन ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नरों का जब उनका टेन्योर ख़त्म हो रहा है वो क्या डेट है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है इस केस में। लेकिन ये इलेक्शन कमीशन के लिए टेस्ट होगा। हाँ, है टेस्ट तो केस एक है। इलेक्शन कमिश्नर के लिए हर केस टेस्ट केस है जी। इलेक्शन कमीशन अगर मजबूत हो जाता है, देखो ना इंडिया में इलेक्शन कमीशन की ताकत, और लोग डेमोक्रेसी पे क्यों यकीन करते हैं। अब इतनी देर लग गई, 3 साल, 4था साल शुरू हो गया, ख्वाजा आसफ के केस का फैसला ही नहीं हुआ, ख्वाजा साद रफ़ीक, और कई ऐसे केसेस हैं जिनका फैसला नहीं हुआ। अच्छा सर, ख्वाजा आसफ साहब की अब बात कर रहे हैं, अगर हम देखें उस पर ये कहा जाता है जी लीड थी तकरीबन 21,000 की ख्वाजा आसफ की। 29 पोलिंग स्टेशंस का डेटा गायब है, जो कि कहा जाता है तकरीबन कोई 45,000 वोट्स जो हैं एक तरह से गायब हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक के केस में हमने देखा कि वो कोर्ट चले गए, वहाँ से उनको स्टे मिल गया। ये भी अगर ये ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, बड़ा सिंबॉलिक फैसला है, होगा क्या? जब लोगों की तवक्कात देखे ना, जमहूरियत बड़ी कशिश रखती है टीवी प्रोग्राम में। जब मुल्क के मसलों का और मुल्क का इमेज जो है और मुल्क घेरे में आ जाए, जब इतना बड़ा जासूस भी पकड़ा जाए तो आप उस पर बयान ना दें। आप मोदी को फ़ोन करें जाके श्रीलंका से, और पाकिस्तान से मोदी को फ़ोन करना भी आपको, आप समझते हो कि ये शायद सुना जाता है, और आपने ऑपरेशन से पहले भी मोदी को फ़ोन किया है, हालांकि उन्होंने आपको फ़ोन किया, गुड इनफ, हर एक को करना चाहिए था जिसके पास नंबर था नवाज शरीफ साहब का। लेकिन क्या इनसे तो राइट बिफोर गोइंग इनटू द ऑपरेशन थिएटर बात हुई है। देखिए ना, ये किस किस्म का मैसेज देते हैं आप दुनिया को। और ये विकास स्वरूप ने खुद जो है ट्वीट किया है, ये नहीं कि हम कोई पाकिस्तानी मीडिया कुछ कह रहा है, ये उनका अपने ट्विटर अकाउंट पे था। अच्छा, मैं तो यही कह सकता हूँ कि बहुत 3 साल का दौर
انہوں نے اگر اس کو بہتری کی طرف لے جانا ہے، جمہوریت کو اپنے انجام اور خیریت کی طرف لے جانا ہے، اگر جمہوریت کا گڑا نہیں کھودنا کانسٹیٹیوشن ایوینیو میں، تو ابھی بھی ان کو وقت ہے کہ یہ ٹی او آر پہ اتفاق رائے کر کے کیس سپریم کورٹ کو. لیکن آپ تو کہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ سیاسی شہید بن جائیں. آپ تو چاہتے آپ تو. ہاں دیکھیں ہر دفعہ کا شہید جو ہوتا ہے نا، جو ہر دفعہ سمجھتا ہے کہ جناب ایسا ہوگا، ایوری ڈے از ناٹ سنڈے، ہیں جی. ٹھیک. جیل ممکن ہے یہ چلے جائیں اور سیاسی شہید نہ بنے، اور احتساب کے عالم میں ایسی ایسی چیزیں نکل آئیں جو کہ قوم کے لیے انگشت بدندہ ہوں، کیونکہ ہم تو چسکا گروپ ہے نا ساری قوم. اب دیکھیں سارے لوگوں نے کس طرح انٹرسٹ لیا ہے پاناما لیکس پہ. اب ہم جیسے جو سیاسی ورکر ہیں ہمیں تو نہیں پتا یہ پاناما لیکس اور یہ سارے مسئلے، ہم تو عوامی رائے عامہ پہ آ کے بات کرتے ہیں. بھوکے ننگے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں اب پارٹیوں میں ٹینشن بڑھ رہی ہے، کاروبار کوئی نہیں ہے، معاملات کوئی نہیں ہے. انہوں نے کہا جی بجلی ہم نے بڑی کنٹرول کر لیا ہے. کیا خاک کنٹرول کی ہے جی. ایون ان کے شہر لاہور میں گھنٹے گھنٹے کے بعد بجلی جاتی ہے. میں ادھر بھکر کا، لئیے کا یا بھائی پھیرو کا یا قصور کا ذکر نہیں کر رہا. لاہور میں آپ دیکھیں میرا خیال ہے 12 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے بجلی جاتی ہے. اور یہ ایسے ہی انہوں نے ڈرامہ بازی کی ہوئی ہے. ان کو پتہ لگ گیا قوم بے وقوف ہے، یہ ہمیں نہیں اتار سکتے. اور جہاں اپوزیشن لیڈر شیخ رشید جیسے ہوں گے تو وہ یہ سمجھیں گے ستے خیرے ہیں جی، ہمیں کیا ہے. اچھا آج ایک جو بڑی خبر آئی، آپ نے کلبھوشن کا کہا کہ اس پہ جو ہے سب کو چپ کا روزہ سب نے رکھا ہوا تھا، کوئی کچھ نہیں اس پہ جو ہے وہ بولا. NIA کی رپورٹ جو آئی ہے پٹھان کوٹ پہ، اس پہ انہوں نے کلین چٹ دی ہے پاکستان کو اس حوالے سے. انہوں نے کہا جی پاکستانی اسٹیٹ یا پاکستان کی جو حکومت ہے اس میں کسی طرح اس کی انوالومنٹ ہمیں نہیں ملی. NIA کی رپورٹ آئی ہے، اس کو اس طرح پروپوگیٹ نہیں کیا جا رہا. مسئلہ یہ ہے کہ اب میں قوم کی یاداشت بڑی کمزور ہے. قوم کو میں کہوں گا یہ دیکھے کہ اجمل قصاب کے گھر کا ایڈریس کس نے دیا تھا رائٹر کو. قوم وہ انٹرویو نکالے جس دن یہ چھپا کہ رائٹر کو کس نے کہا اس گاؤں جاؤ. سر ہم اپنے اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے ہر وہ کام کرتے ہیں جس سے قوم کا تشخص بھی بے شک کیوں نہ مجروح ہو جائے. غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، لیکن بعض کا لیڈر کا کام کیا ہوتا ہے؟ لیڈر کا کام یہ ہوتا ہے کہ قوم کو آگے لے کر جائے اور اپنے نقائص کو درست کرے اور اپنی غلطیوں پہ نظر رکھے. یہ نہیں کہ صرف اپنی ذات کے گرد گھومے. دیکھو ہم پہ تو لوگ مسلط کیے جا رہے ہیں، ہم پہ تو اپنے خاندان مسلط کیے جا رہے ہیں. لوگ خاندانوں کی لڑائیاں ڈسکس کر رہے ہیں. اور میں تو پہلے دن سے 3 سال سے کہہ رہا ہوں کہ اس ملک کی تباہی کا باعث گینگ آف 5 اور ان کے 30 کڈز ہیں. یہ 30 بچے اور گینگ آف 5 یہ اس ملک کی تباہی کا، چور بازاری کا اور تمام 2 نمبر کے کام ان بچوں کو آتے ہیں اور اس کے وہ ماسٹر ہیں. یہ نئے دور کی پیداوار ہیں. ان کو پتہ ہے کہ لوٹی ہوئی دولت کیسے ٹھکانے لگانی ہے، کیسے چھپانا ہے. پاناما لیکس کیسے نکلا ہے، یہ تو اللہ کا کام ہے، یہ اپوزیشن کا کام نہیں ہے. اپوزیشن کا کام نہیں، لیکن اس پہ کچھ ہو تب جا کے کبھی کانفیڈنس جو ہے وہ ریسٹور ہوگا کہ اس پہ کچھ ہو. اصل بات یہ ہے دیکھیں ہوگا جیسے تیسے بھی ہوگا. میں پر امید ہوں. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ڈنگ ٹپاؤ کی پالیسی ہو، یہ ڈنگ ٹپاؤ نہیں ہوگی. سر لیکن آج کے بجٹ کے بعد آپ عوام کو کیا میسج دیں گے؟ عوام اپنی کمر کس لیں کہ اب مزید مہنگائی جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور آگے رمضان کا مہینہ آ رہا ہے. دال جیسی کموڈٹی میں 80 روپے کی جو ہے وہ ایک ہمیں انکریز دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے. گوشت جو ہے وہ کتنا مہنگا ہو گیا. ایکچولی اصل پرابلم یہ ہے نا کہ لوگوں کے پاس ایک ایسی اپوزیشن کی قیادت نہیں ہے. میں خود عمران خان کے ساتھ ہوں، لیکن لوگوں کی رائے بڑی بدلتی رہتی ہے. سو کوئکلی کیونکہ ٹائم بالکل ختم ہو رہا ہے. قوم کو کیا جس میسج وقت دیں گے؟ قوم کو یقین آ چکا ہے کہ آج نواز شریف کے بارے میں، نواز شریف کا امیج، کیونکہ ہم سڑکوں پہ ہیں جی، ہم گلیوں میں، ہم محلوں میں، ہم بابڑا خان میں، لال حویلی بابڑا خانہ میں ہیں، تو لوگ ہمیں اس طرح رسپانس دیتے ہیں جیسے ہم ہیرو ہیں. ہم وزیر تھے، لوگ ہماری طرف ہاتھ نہیں بڑھاتے تھے. اب جہازوں میں بیٹھے ہوں تو پیچھے آ کے وہ کہتے ہیں جی آپ آگے آ جائیں، سارا جہاز کا بیلنس ہی خراب ہو رہا ہے. لوگوں کی ایک محبت ہے کہ ایک آدمی ہے جو سچ کی بات کہتا ہے اور عوام کی بات کرتا ہے، جن کی چھتیں ٹپکتی ہیں ان کی بات کرتا ہے، چوروں لٹیروں کی بات. انفارچونیٹلی باتیں آپ سے بہت زیادہ کرنی تھی، پروگرام کا وقت جو ہے ختم ہو گیا. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. تھینک یو فار واچنگ. گڈ نائٹ اینڈ اللہ حافظ.